बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। प्यारे दोस्तों, यहूदी कौन है और ये अपने आप को बनी इसराइल क्यों कहते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, ये किस नबी की औलाद हैं और बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फलस्तीन को लेकर ये मुसलमानों से अक्सर क्यों झगड़ते रहते हैं, और इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अनबिया कौन से हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब इसराइली भी था, इसलिए ये बनी इसराइल कहलाते हैं। हालांकि दोस्तों, ये यहूदी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भी जरूरी है। इसलिए हम इस वीडियो में हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और यकूब। दोस्तों, कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे बेटे यानी यकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज मेरा शिकार का गोश्त खाने का मन है। जब बड़े बेटे महीस ने सुना तो वो शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल गया, जबकि माँ ने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा तुम जल्दी से बकरी को ज़िबा करके बाबा जान को गोश्त पेश कर दो और इनकी दुआओं के हकदार बन जाओ। जब बड़े बेटे महीस शिकार से वापस आया तो इसने देखा कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने इसके आने से पहले ही बाबा जान को गोश्त खिला दिया। ये देखकर इसे बहुत ही सदमा और दुख हुआ और इसका अंजाम ये हुआ कि इसके दिल में अपने छोटे भाई के लिए नफरत पैदा हो गई और वो इनका दुश्मन बन गया। माँ को अपने बड़े बेटे की दुश्मनी का अंदाजा हो गया और इसलिए इन्होंने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस शहर से कहीं दूर चले जाओ। इराक में तुम्हारे मामू रहते हैं, बेहतर होगा कि तुम इसके यहाँ चले जाओ और वहीं उनके पास जाकर रहना शुरू कर दो। इस मशवरे में वालिद साहब ने भी हामी भर ली, इसलिए हजरत यकूब अलैहिस्सलाम देर रात घर से निकले और इराक के लिए रवाना हो गए। दिन भर सफर करने के बाद जब रात हुई तो आप एक आबादी के पास खुले मैदान में एक पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। दिन भर सफर करने की वजह से आप बहुत थक चुके थे, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई। आंख लगने के बाद आपने ख्वाब देखा कि एक लंबी सीढ़ी जमीन से आसमान तक जा रही है, जिसके जरिए फरिश्ते कभी ऊपर चढ़ते हैं तो कभी नीचे उतरते हैं। इसी ख्वाब में अल्लाह तबारक ताला ने आपसे मुखातब होकर कहा बहुत जल्द मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर यानी ज्यादा कर दूंगा। ये जमीन तुझे दे दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद को। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि इस वादे और बात को लेकर यहूदी आज तक दावा करते हैं कि ये जमीन यानी फलस्तीन को अल्लाह तबारक ताला ने हमारे नाम कर दिया था, यानी ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हुआ है। इसलिए कोई और कौम या फलस्तीनी मुसलमान इसी तरह से अपना हक जिताते रहते हैं। रवायात में आता है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो वो बहुत खुश थे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा किया और इन्होंने मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ वापस अपने वालिद साहब के पास लौटूंगा तो इस जगह यहाँ मैंने सपना देखा है अल्लाह तबारक ताला की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने मालो दौलत का 10वां हिस्सा अल्लाह तबारक ताला की रात में खिरात कर दूंगा। इस जगह को छोड़ने से पहले आपने इस पत्थर को जिसको तकिया बनाकर सोए थे इस पर तेल मल दिया ताकि जब वापस आए तो इस पत्थर को पहचानने में आसानी हो
اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں جان لابان کے پاس ایران کے شہر پہنچ گئے۔ ماموں جان اپنے بانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی بہت خاطر تواضع کی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ماموں لابان کی 2 بیٹیاں تھی۔ بڑی بیٹی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے ان کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ لابان نے جب یہ سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم 7 سال تک میری بکریاں چراؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان کی یہ شرط مان لی اور اب 7 سال تک اپنے ماموں جان کی بکریاں چراتے رہے۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہو گئی تو لابان ماموں نے اپنے عزیز و قریب دوستوں کو بلا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو پتا چلا کہ ماموں جان نے ان کا نکاح چھوٹی بیٹی راحیل کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بیٹی لیا کے ساتھ کر دیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کے پاس پہنچے اور فرمایا، ماموں جان یہ کیا ماجرا ہے؟ ماموں نے کہا، بیٹا ہمارے یہاں روایات ہے کہ جب تک ہماری بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو ہم چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کرتے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماموں جان میں نے تو یہ آپ سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ لابان ماموں نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو تمہیں اور 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، انہیں چرانا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور 7 سال بکریاں چرانے کی حامی بھر لی۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر سے 7 سال تک اپنے ماموں جان کی بکریوں کی دیکھ بھال کی اور جب 7 سال پورے ہو گئے تو ماموں لابان نے راحیل کی شادی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ پیارے دوستو، اس وقت 2 بہنوں کے ایک مرد کے ساتھ شادی کرنے کی عادت نہیں تھی۔ دوستو، تو راحیل سے شادی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ اور عرصہ اپنے ماموں جان کے جہاں گزارا اور پھر اپنے اہل عیال کے ساتھ اپنے وطن فلسطین جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ماموں جان سے اجازت چاہی۔ یہ سن کر ماموں جان بہت سنجیدہ ہوئے، دکھی ہوئے، کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، ان کے بچے اور ان کا بانجا اس سے جدا ہو رہے تھے۔ ماموں جان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کچھ دن اور ٹھہرنے کا کہا، لیکن انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا کہ اپنے وطن یعنی فلسطین جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں سے اجازت لے کر اپنے اہل عیال کے ساتھ فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ لابان ماموں جان نے اپنے بانجے کو رخصت کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت سارا سامان اور بھیڑ بکریاں دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر اسی جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا جہاں پاس میں ہی ان کا بھائی نحیس رہتا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ خبر ایک قافلہ ہیران سے کنعان کی طرف جا رہا ہے جس میں عورتیں اور بچے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارا سامان بھی ہے اور اس قافلے کے مکھیا کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر نحیس پہلے تو بڑا پریشان ہوا اور تعجب میں پڑ گیا اور پھر حیران ہو کر سوچنے لگا، جو اتنا سارا سامان لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن بہت ہی جلد اسے 20 سال پرانی اپنی داستان یاد آ گئی۔ ہو نہ ہو یہ ضرور میرا بھائی یعقوب ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور اپنے ساتھ کچھ ساتھی بھی لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس چل دیا۔ جب اس کی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوئی تو ان کو دکھ ہوا کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، آج وہ پھر میرے سامنے آ رہا ہے اور وہ یہاں آ کر مجھے پھر سے پریشان کرنے لگے گا۔ لیکن اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے یعقوب آپ پریشان نہ ہو، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے
جائے گا، لہٰذا آپ اپنے بھائی کا استقبال کریں۔ ماہیس نے جب اتنے عرصے کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا تو وہ اپنی پرانی دشمنی بھول گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشی اور شفقت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دن اپنے بھائی کے یہاں میزبان رہے۔ جب کچھ دن گزر گئے تو آپ آگے بڑھے تو 20 سال پرانی راستوں کو ڈھونڈتے ہوئے یروشلم کے پاس ایک جگہ تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال پہلے پتھر کی تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ لیا اور اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس پتھر پر وہ تیل مل کر گئے تھے۔ حالانکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا تھا لیکن ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر مل گیا اور انہوں نے اپنی منت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا اور فرعون کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے یہاں پر ایک عمارت تعمیر کروائی۔ اس عمارت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن یہ عمارت رومن سلطنت اور بابل سلطنت کے حملوں میں پوری طرح سے تباہ ہو گئی، لیکن صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جس سے ویسٹرن وال یا دیواری گریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی سلطنت کے دور میں اس جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر کی ہے جس جگہ پر کبھی ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، اس لیے جب بھی ہم کو موقع ملے گا ہم مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ پیارے دوستو، ہم دوبارہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پر آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھی۔ آپ کی بیویوں کے نام لیا اور راحیل تھا جو آپ کے ماموں کی بیٹی تھی، اور آپ جن کے ساتھ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں کا نام زلفا اور بندھا تھا۔ ان کی پہلی بیوی لیا سے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، اور دوسری بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور جبکہ باندی زلفا سے 2 بیٹے اور بلہا سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور انہیں 12 بیٹوں سے آگے چل کر 12 قبیلے بنے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، ساری کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں۔ اس طرح سے یہ آل ابراہیم، اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، یہ قصہ جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی جنریشن سے آل ابراہیم 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک حصہ بنی اسرائیل اور دوسرا حصہ بنی اسماعیل علیہ السلام کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر یہ یہودی ہیں کون اور ان کا بنی اسماعیل سے کیا رشتہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں تھی۔ پہلی بیوی سارا سے کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرعونی مصر کی بیٹی سیدہ بی بی ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی۔ سیدہ ہاجرہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم اور مرضی تھی
کہ جب دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو دونوں خواتین کے درمیان جھگڑنا شروع ہو گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یروشلم سے میلوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑ آئے، اور آج اسی جگہ ہم مسلمان حج کا ایک خاص رکن ادا کرتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بی بی سارہ کو بھی ایک بیٹے سے نوازا، اور جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور انہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی پیارے دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل یروشلم میں پھیلی پھولی اور بنی اسرائیل کہلائی، جس میں حضرت دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایلیہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بلند مرتبے والے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سعودی عرب کی وادی مکہ میں پیدا ہوئی اور آل اسماعیل کے نام سے جانی گئی۔ اس طرح رشتے کے لحاظ سے دیکھیں تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سگے چچا ذات بھائی ہیں، اور اسی بنی اسماعیل کے قبیلے قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پیارے دوستو، آج کے اس بیان کا مقصد بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے بتانا ہے، اور اس داستان کے ذریعے ہم نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جنہیں یہودی کہتے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی، جو موجودہ دور کے یہودیوں کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں، جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، موجودہ دور میں یہودیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا چل رہا ہے۔ اس جھگڑے کی اصلی وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہ وحی ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری تھی اور ایک خواب دیکھا تھا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بشارت دی تھی کہ اے یعقوب، میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ پیارے دوستو، اسی خدائی وعدے کی بنا پر یہودی یہ بنی اسرائیل یہ دعویٰ لے کر گھومتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہمارے دادا یعقوب بنی اسحاق سے برکت کا دعویٰ کیا تھا، پھر کیسے کوئی بنی اسرائیل میں نبی آ سکتا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہمارے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق سے برکت کا دعویٰ کیا تھا، پھر بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اور یہ زمین یعنی فلسطین اس وقت سے ہمارے نام کر دی گئی تھی، اور ہم بنی اسماعیل کے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو مانتے ہیں اور نہ ہی فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود عطا کی تھی۔ پیارے دوستو، یہ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کو نعوذ باللہ لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرعونی مصر نے لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن نہیں ہو سکتی، یعنی والدہ بی بی سارہ کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے انتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق دراصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور اس کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اپنے وطن بابل کو چھوڑ کر اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مصر کا ملک پڑا۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو مصر کے بادشاہ فرعون کو ان لوگوں
لوگوں نے خبر دی کہ ایک مسافر آیا ہے اور ان کے ساتھ ان کی بے حد خوبصورت بیوی ہے۔ پیارے دوستو، فرعون بڑا ظالم تھا۔ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہوتی تو اس کو اپنی پسند رکھتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے آدمی پہنچے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بیوی سارہ کو لے آنے آئے ہیں، ہمارے بادشاہ نے انہیں بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تبارک تعالیٰ، جس طرح تو نے مجھے نمرود کی آگ سے بچایا، اسی طرح اس بادشاہ کی بری نیت سے میری پاک بیوی سارہ کو محفوظ فرما۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسافر اور اکیلے تھے، اس لیے بے بسی کی حالت میں بی بی سارہ کو فرعون کے دربار کے لیے روانہ کر دیا۔ جب حضرت بی بی سارہ فرعون کے سامنے گئی تو فرعون ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور خراب نیت کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون کو اپنے نزدیک آتا دیکھ کر بی بی سارہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے مولا، اے میرے رب، میں نے اپنے شوہر کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، اس لیے میرے خدا مجھے اس فرعون کے غلط ارادوں سے بچا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئی تو فرعون نے ہاتھ بڑھایا، لیکن اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا، گر پڑا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگا اور بالکل مرنے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ گھبرا گئی اور کہ اگر کہیں یہ مر گیا تو مجھ پر اس کے قتل کا الزام نہ لگ جائے، لہٰذا بی بی سارہ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پھر سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، میرے مولا، اس فرعون کو ٹھیک کر دے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کرنا چاہی اور بی بی سارہ کو پھر سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا پڑی۔ فرعون جب دوبارہ عذاب سے گرا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ ضرور کوئی جنات ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے بیوقوفو، تم کس عورت کو اٹھا کر میرے سامنے لے آئے ہو، اسے واپس اسی کے شوہر کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ وہ بی بی سارہ علیہ السلام کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے وقت اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام انہیں تحفے میں دے دی، جنہیں بی بی سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اس طرح حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے حوالے سے بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں فرعون کی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کنیز لکھا ہے تاکہ ان کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ کم تر ثابت کیا جا سکے، لیکن پیارے دوستو، مقام اور مرتبہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور سب نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، لیکن یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ ان کے قبیلے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں آج تک لڑائی چل رہی ہے۔ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کے باہر کسی کو بھی مانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے اندر ایک بات کی اور غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور فلسطین کی ساری زمین کو خدا کی طرف سے یہ نام اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت
سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، تو پھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف واپس آتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چاہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر دیا اور ان کے سرہانے پر نشانی کے طور پر ایک پتھر لگا دیا جو اب تک موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے بے انتہا محبت تھی۔ اپنی بیوی کی وفات کے بعد آپ بے حد غمگین ہوئے، بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے شہر ہیبرون یعنی خلیل شہر آ گئے اور ان کا بڑا بھائی محیص بھی وہیں آ گیا اور دونوں بھائیوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کی قبریں اسی شہر میں موجود ہیں۔ اس شہر کو یہودی ہیبرون اور مسلمان خلیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی بڑی ہی پریشانی اور شقت کے ساتھ گزاری۔ شروع میں 20 سال اپنے بڑے بھائی کے ڈر سے اپنے والدین سے دور ہو گئے، پھر ان کی چہیتی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بعد آپ کے 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان 2 بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے باقی کے 10 بیٹے ان لوگوں سے جلتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد میں مصر پہنچ کر وہاں کے حکمران بن گئے اور اپنے بھائیوں اور والد صاحب کو مصر بلا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر پہنچے تو ان کے ساتھ صرف 93 آدمی تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی عیسائیوں کے غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی۔ آیات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے اور اس قدر روئے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور وہ 24 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وصیت کی کہ میری موت کے بعد میری میت میرے وطن فلسطین لے جا کر میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ پیارے دوستو، اس دن سے ہی بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ پیارے دوستو اس ساری داستان کے ذریعے آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک جانکاری ہو چکی ہوگی۔ پیارے دوستو، سرزمین فلسطین تینوں ابراہیمی مذہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت ان تینوں کے لیے ہی بہت خاص ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہودی ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل قوم کی شروعات ہوئی اور اس قوم کی ہمیشہ سے جھگڑا اور فساد کرنے کی عادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس پر بہت بار لعنت کی ہے اور اس بنی اسرائیل کے دھوکے بازی کی پوری داستان قرآن پاک میں بیان کی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے سب سے ہٹا دیا گیا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت کا منصب عطا کر دیا۔ میرے دوستو، آج کے واقعے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔